वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अहमर एक बहुत ही संजीदा और खुश मिजाज लड़का था और बहुत ही इस्लाम का पाबंद। पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ कुरान की तिलावतें भी किया करता था। उसके घर में सभी नमाज के पाबंद थे। अहमर और उसका बड़ा भाई अदनान, वो दोनों एक ही घर में रहते थे और माँ बाप के बस दो ही औलाद थे। बचपना तो बहुत अच्छा गुजरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गईं। बड़े भाई की शादी हो गई और अहमर की भी शादी हो गई। लेकिन अहमर अपना छोटा मोटा कारोबार जैसे कि गराज चलाता था। अहमर के दो बच्चे थे और उसकी बीवी, वो सारे एक ही मकान में रहते थे, यानी कि जॉइंट फैमिली। अहमर के अब्बू अम्मी का इंतकाल हो चुका था। अहमर अपने बड़े भाई के साथ ही रहा करता था। अहमर के गैराज का काम कुछ ठीक नहीं चलता था। जैसे तैसे गुजारा हो जाता था और वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। अहमर अपने गैराज के काम से काफ़ी देर से घर आया करता था और रोज़ जब भी वो घर आता तो उसके भतीजे के कमरे में कुरान की तिलावत टेप रिकॉर्डर में बजती रहती। वो अपने रूम में जाने से पहले वहीं जा कर के उस तिलावत को सुना करता। फिर अपने कमरे में जाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ता, खाना खाता और सो जाता। रोज़ की तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है, अहमर अपने गराज के लिए निकलता है। सारा दिन काम में बिज़ी होने की वजह से उसे रात को काफ़ी देर हो जाती है घर लौटने में। अहमद के पास एक बाइक था, वो उसी से अपना घर जाया करता था। उस दिन काफ़ी देर हो गई थी तो वो अपने बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में ही उसके घर के एक कब्रिस्तान पड़ता था हमेशा, और वहाँ पे रुक कर के अहमद हमेशा सलाम किया करता था और फिर अपने घर के तरफ निकल जाया करता था। इत्तेफाक से उस दिन अहमद की बाइक ख़राब हो गई और अहमद उसे धक्का मारते मारते कब्रिस्तान तक पहुँच गया। जब अहमद कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी कब्रिस्तान के अंदर से। तो अहमद को कुछ अजीब लगा। वो सोचा कि इतने रात को किसकी जनाजा आई होगी, चलो चल कर के देखता हूँ। तो वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है। वो आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही कब्र की तरफ बढ़ता है तो उसे कब्र के पास एक औरत बैठी हुई दिखती है। वो औरत बिल्कुल भी नंगी रहती है, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं रहता, सिर्फ उसके लंबे लंबे बाल उसके जिस्म को ढके हुए रहते हैं। अहमद ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो ये सोचता है कि ये क्या इंसान है या कोई और गैबी मखलूक है, लेकिन अहमद वहीं पर डटा रहता है और वो सोचता है कि आखिर ये कर क्या रही है। जब अहमद थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो मंज़र देखता है जिसे देखकर अहमद के पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाती है। वो देखता है कि वो औरत कब्र से एक छोटे बच्चे की लाश निकालकर उस बच्चे के आँख में सुरमा लगा रही थी। ये देखकर अहमद समझ जाता है कि ये क्या करना चाह रही है। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि ये सब चीज़ वही लोग करते हैं जो बे औलाद होते हैं औलाद पाने के लिए। जी हाँ, काला जादू। ये सब करने से ये एक टोटका होता है, जैसे कि मैंने सुना है इन बातों को। खैर, कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जब अहमद उसको देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। अहमद बिना डरे हुए अल्लाह का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ता है और ज़ोर से उस औरत की बाल को अपनी मुट्ठी में पकड़ के खींचता है और उसे कहता है, बेहूदी बदतमीज़ औरत, ये तू क्या कर रही है? तू कब्र से मुर्दा निकाल कर उसके साथ बैत भी कर रही है। ने वो औरत उसे देखती है ऊपर से नीचे और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुझसे गलती हो गई, चल मैं तुझे थाना लेकर के चलता हूँ। ये तू क्या कर रही थी? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, चलो, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाऊँगा। वो औरत उस बच्चे के कफन को अपने जिस्म पर ढाँकती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे मेरे घर तक मत पहुँचाओ। मेरे घर वाले को ये सब चीज़ नहीं पता है, वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। वो उसका पैर पकड़ने के लिए झुकती है। अहमद समझता है कि इसे अपने कामों में शर्मिंदा होकर के ये मुझसे माफ़ी मांग रही है, लेकिन वो औरत तो बहुत ही चालाक थी, उसे शर्मिंदगी कहाँ थी। वो जब अहमद का पैर पकड़ती है तो उसके बगल में जिससे वो मिट्टी खोदती है कुदाली, वो उसके सर पे दे मारती है।
احمد زوردار چوٹ لگنے کی وجہ سے قبر کے پاس جا کر کے گر جاتا ہے اور وہ عورت وہاں سے دوڑ کر بھاگ جاتی ہے قبرستان کے باہر۔ احمد جیسے تیسے اپنے کو اٹھاتا ہے اور اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن قبرستان کے باہر رکشہ ملنے کی وجہ سے وہ عورت رکشہ میں بیٹھ کر کے چلی جاتی ہے۔ وہ عورت رکشہ میں بیٹھ کر کے تھوڑی ہی دور ایک مکان میں چلی جاتی ہے۔ اس مکان کے اوپر بہت اونچی سیڑھی رہتی ہے۔ اس سیڑھی کے ذریعے وہ اوپر والے فلور پہ جاتی ہے اور دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے ایک بابا ملتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، اور وہ بابا سے رو رو کے کہتی ہے کہ بابا میرا عمل ادھورا رہ گیا، میرا عمل ادھورا رہ گیا۔ بابا اسے کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، تم بے اولاد نہیں رہو گی، تمہیں اولاد ضرور ملے گا، میں تمہارا یہ کام بہت آسانی سے کرواؤں گا۔ مجھے سب معلوم ہے کہ جس نے تمہارے کام میں رکاوٹ کیا ہے اب وہی انسان تمہارا یہ کام کو حل کرے گا۔ آپ کو یہ سب بات کیسے پتا بابا؟ مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب چیزوں کی خبر ہے، بس تم مجھے خوش کر دیا کرو۔ وہ بابا اپنا ہوس کا شکار اس عورت کو روز رات کو بنایا کرتا تھا۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد احمد اپنے گھر پہ روز کی طرح قرآن کی تلاوت سننے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ جاتا ہے۔ جب احمد کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، میں کھانا لگا دوں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، من نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، میں آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ سو جاتا ہے۔ احمد کی بیوی اور بچے بھی کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر ہوتا ہے کہ اچانک سے احمد کی آنکھ کھلتی ہے۔ اسے کافی گھبراہٹ سا محسوس ہوتا ہے، وہ بے چینی سا محسوس کرتا ہے۔ احمد اٹھ کر پانی پیتا ہے اور واپس اپنے بستر پہ جا کر لیٹ جاتا ہے۔ قریباً 3-3:30 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ احمد کو کافی پسینہ آتا ہے۔ احمد وہاں تو پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کے جسم سے روح نکل کر باہر کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ روح نکل کر کے اسی بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں وہ عورت اس بابا سے ملی تھی۔ احمد اس بلڈنگ سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچتا ہے، اور قبر پہ اسے معلوم رہتا ہے کہ یہاں پر ایک زندہ بچہ کی لاش دفن کی گئی ہے۔ وہ اس قبر کھود کر اس بچے کا لاش نکال کر اسی بابا کے پاس لے جاتا ہے، اور پھر اس کی روح وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ بابا اس عورت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے، یہ رہا لاش اس بچے کا، اب تو اسے گھر لے جا اور اس کی خون سے نہا اور اس کا گوشت کو تجھے کھانا پڑے گا۔ یہ عمل تجھے پورا 10 دن کرنا ہوگا، اس کے بعد تجھے اولاد ہو جائے گی۔ بابا مجھے تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے عمل کرنے سے روکا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اب یہ میرے قبضے میں ہے، اب اس کا روح میرے قبضے میں ہے، اب یہ تجھے روز ایک بچے کی لاش لا کر کے دے گا جب تک تیرا عمل پورا نہ ہو جائے۔ وہ عورت اس بات کو سن کر کافی خوش ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ چلو اب مجھے اولاد ہو جائے گی اور مجھے اب کوئی طعنہ نہیں مارے گا۔ احمد کی روح واپس اس کے جسم میں چلی جاتی ہے۔ جب احمد کو ہوش آتا ہے تو اس کے جسم میں کافی اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میرا سارا جسم بہت دکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ تو سو رہے تھے نا؟ ہاں لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح ڈاکٹر کو دکھلا لیجئے گا۔ ایسے کرتے کرتے 2-3 دن گزر جاتی ہے۔ روز احمد کی روح قبرستان سے بچے کی لاش نکال کر لا کر اس عورت کو دے دیتی تھی، اور وہ عورت اپنے گھر لے کر اس بچے کے لاش کو لے کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، وہ عورت جب اپنے گھر ایک بچے کی لاش لے کر کے پہنچی تو اس کی ساس اس سے پوچھتی ہیں یہ تم روز کہاں جاتی ہو اور یہ تھیلی لے کر کے آتی ہو؟ آخر اس تھیلی میں ہے کیا؟ وہ عورت وہیں گھبرا جاتی ہے اور سوچتی ہے کہیں یہ میرا تھیلی نہ دیکھ لے، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس میں کیا ہے تب تو میری خیر ہی نہیں۔ کچھ نہیں ماں جی، وہ میری بہن نے کچھ مجھے کپڑے دیے تھے، وہی لے کر کے آتی ہوں روز۔ اچھا بہو، مجھے بھوک لگی ہے، ایک کام کرو تم کھانا بنا دو جلدی سے، میں کھا کے جلدی سو جاؤں گی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ وہ لاش کو لے کر کے چلی جاتی ہے اپنے کمرے میں، اور ایک تیز دھار چھری کی مدد سے اس کے روز کی طرح ٹکڑے کرتی ہے۔ شروع میں تو اسے بہت متلی سی آتی تھی ان چیزوں کو کھانے میں، لیکن اب تو وہ عادی ہو چکی تھی۔
وہ اسے پکا کر بہت ہی آرام سے کھایا کرتی تھی۔ صبح ہوتے ہی احمد اپنے گیراج پہ کام پہ چلا جاتا ہے۔ اس کی طبیعت کچھ اسے ٹھیک نہیں لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج میں ڈاکٹر کو دکھا ہی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے وہ ڈاکٹر سے سارا اپنا حال بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسے میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی احمد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقت گزر جاتا ہے، 4-5 دن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد راستے میں ایک دن احمد کو اس کا دوست ملتا ہے۔ ارے احمد، بہت دن کے بعد ملے ہو، کیا حال چال؟ ٹھیک ہوں یار، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر دکھا لو۔ ہاں ڈاکٹر دکھایا تھا، لیکن ڈاکٹر نے جو دوا دیا ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ چلو سامنے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں دوست چائے دکان پہ جا کر چائے پیتے ہیں اور احمد ان سے اپنے سارا حال بتاتا ہے۔ پتہ نہیں یار، جسم بہت تھکا تھکا لگتا ہے، من اندر سے اچھا نہیں لگتا، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اندر سے کچھ غلط کام کر رہا ہوں، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو رہی ہے کیا؟ پتہ نہیں، میں بہت بے چین ہوں۔ ارے یار تم ایک کام کرو، ڈاکٹر کو تو تم نے دکھا لیا ہے، میں ایک بہت اچھے عامل کو جانتا ہوں، تم ایک بار ان سے بھی جا کر دکھا لو۔ کہتے ہیں نا کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونا چاہیے۔ ہاں یار ٹھیک کہتے ہو تم مجھے ان کا پتہ دو۔ ہاں لیکن وہ دن میں تو تمہیں نہیں ملیں گے، مغرب کے بعد لیکن وہ تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اسے ان کا پتہ دیتا ہے اور اتفاق سے مغرب میں تھوڑی ہی دیر باقی رہتی ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد احمد اس عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی ان کے دروازے پہ جاتا ہے تو عامل کے چوکیدار اس سے کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں ہوتا، یہاں پہ سب جائز کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ناجائز کام کروانا ہے تو پھر آپ اندر داخل نہ ہو۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی ناجائز کام نہیں کروانا، مجھے بابا سے ملنے دو۔ وہ جیسے اندر جاتا ہے، بابا اسے ہاتھ کے اشارہ سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم اندر سے کہیں نہ کہیں شرمندہ ہو، تمہیں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ احمد ایک دم آنکھ اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، یہ جان کر کے کہ بابا کو میرا حال کیسے پتہ۔ وہ احمد کو کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر بیٹھو، یہ بھیڑ ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں آرام سے بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد جب سارے لوگ بابا سے مل کر چلے جاتے ہیں تو پھر بابا اسے اپنے حجرے میں لے کر جاتے ہیں اور احمد کو کہتے ہیں کہ تمہاری روح کو ضبط کیا گیا ہے۔ یہ سن کر احمد چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، میری روح کو قبضہ کیا گیا ہے؟ کس نے میری روح کو قبضہ کیا ہے؟ کوئی ہے جو کالا جادو کی مدد سے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کیا ہے اور وہ تم سے غلط کام کرواتا ہے۔ غلط کام؟ کیسا غلط کام بابا؟ تم روز رات کو قبرستان جاتے ہو اور وہاں سے معصوم بچے کی لاش کھود کر لا کر اسے دیتے ہو۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ نہیں، تمہیں پتہ بالکل بھی نہیں چلے گا کیونکہ اس وقت تم اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ یہ تو تمہاری روح ہے جو اس کے قبضے میں آ کر کے اس کی کام کیا کرتی ہے۔ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو، میں تمہیں کچھ تعویذ دوں گا، کچھ پانی دوں گا، اس کے بعد وہ چاہے جتنا بھی تمہارے اوپر زور لگا لے، تم سے یہ غلط کام نہیں کروا سکتا۔ بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بہت پہلے آپ کے پاس آ جانا چاہیے تھا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، تم اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تو رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ تعویذ اور پانی لے کر احمد اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی سے سارا حال بتاتا ہے۔ احمد کے بڑے بھائی بھی یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دن رات کو احمد جب سوتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسے جھنجھڑا رہا ہے وہاں سے اٹھنے کے لیے، لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے پکڑ کر رکھا ہے، جو اسے جانے نہیں دیتا۔ اور اس دن کے بعد سے احمد کو اس چیز سے چھٹکارا مل جاتی ہے۔ دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کالے جادو کے مدد سے کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اس کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ اس عورت کا عمل تو پورا نہیں ہوا لیکن اس کی زندگی برباد ہو گئی، اسی لیے ان سب چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔